बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज 3 खबरें हैं। आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर के ऊपर हमला हुआ। हमलावर कौन थे, कहां से निकले और कहां चले गए, ये पूरी कहानी अपने व्यूअर्स को हम सुनाएंगे। और फिर आज आर्मी चीफ की एक अहम मुलाकात हुई, इस मुलाकात के हवाले से भी एक अहम खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर खान साहब ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम क्या दिया, और वो ये कहते हैं कि मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा, क्यों कहा और किस किस्म के नुकसान की वो बात कर रहे हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और राय साहब, आज जो एक नई सियासी मंजरनामे के ऊपर हमें तेजी नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका क्या किरदार रहा, और अब सफ़े मातम बिछ गया है नून लीग के हलकों में, ये भी कहानी हम अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ और इस हमले के हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट्स है वो मैं अपने सुनने वालों के सामने रख दूं, और फिर हम और आप मिलकर ये जो वकुआ था इसका खाका भी खींचेंगे। क्योंकि हमने कई बरस दुनिया टीवी की उस बिल्डिंग में काम किया, मैंने उस बिल्डिंग को बनते हुए देखा, उसके रास्तों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, किस फ्लोर पे कहां पर अयाज अमीर साहब बैठे हुए थे, कहां पर थिंक टैंक की रिकॉर्डिंग होती है, किस फ्लोर के ऊपर, किस तरह वो लिफ्ट से नीचे आए, ये पूरी कहानी जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर आप भी जब आते रहे हेड ऑफिस के अंदर, बीइंग अ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद का, आपने जो जिम्मेदारी थी आपके पास, तो आपने भी देखा होगा उस बिल्डिंग को और किस तरह कितने उसके रास्ते हैं, और जो रैकी की गई ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने वालों के लिए। ऐसा जो असल नक्शा है वो बताना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले राय साहब, ये वाकया हुआ और डिटेल्स इसकी हम अपने नाजरीन के सामने रख देते हैं। और इससे अभी तक जो तफसीलात सामने आई, वजीर दाखिला अता तारड़ साहब पहुंचे हैं और दुनिया टीवी की उसी बिल्डिंग में बैठे हुए थे जहां पर मियां आमिर महमूद साहब बैठते हैं, उनके ऑफिस के अंदर, और अयाज अमीर साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। और अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सीसीटीवी कैमरास, उनकी वीडियोस फुटेजेस जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। यानी शाहिदीन से पूछा जा रहा है ये लोग कितने थे, कहां से आए, अयाज अमीर साहब कहां पर मौजूद थे और ये वाकया कब पेश आया। राय साहब, आपने दुनिया टीवी की बिल्डिंग देखी है और ये एबर्ट रोड के ऊपर है, शिमला पहाड़ी से जो लाहौर को लोग जानते हैं, पीटीवी के बिल्कुल साथ। और अयाज अमीर साहब बाहर निकले हैं जब इनकी बकायदा रैकी की गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ताक में बैठे थे उन्हें मालूम था कि आज थिंक टैंक की रिकॉर्डिंग होनी है, और इस रिकॉर्डिंग के बाद अयाज अमीर साहब किस वक्त बाहर निकलेंगे और कितने बजे वो निकलते हैं। क्योंकि जिन्होंने हमला किया, जो लोग जिस तरह इन्होंने एक रंग देने की कोशिश की, उससे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड बना हुआ है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर इसका एक ताना बाना जो है वो जोड़ा जा रहा है कि जो उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से रिसेंट एक बयान दिया, आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, और इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी के हवाले से भी कहा जा रहा है। राय साहब, ऐसे वाक़यात में पता चलता है कौन थे, कहां से आए, कितने आदमी थे, क्या मोटिव था, और वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की गई, एक गाड़ी आकर आगे रुकी और उस गाड़ी ने एक शख्स बाहर निकलता है, और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि शायद ये रैश ड्राइविंग है और रोड रेज है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लड़ाई हुई। और फिर जो वाकया और अयाज मीर साहब ने जो मंजरकशी की है कि किस तरह उनको जमीन पर लटाया गया, और सारी, मेरा ख्याल है कि इस वाकये की एक तो मजम्मत करनी चाहिए और फिर हमें हकाइक बताएं जो इस बिल्डिंग के हवाले से, रास्तों के हवाले से और इस रैकी के हवाले से। देखें हाशमी साहब, मैं चूंकि दुनिया न्यूज़ में इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ के तौर पर 3.5 साल तक काम करता रहा, उस वक्त आप इसी हेड ऑफिस में, जहां से अयाज अमीर साहब निकले थे और हेड ऑफिस से निकलने के फौरन बाद उन पर हमला किया गया, आप यहां पर काम करते थे। तो हाशमी साहब, मेरी अयाज अमीर साहब के साथ चूंकि कई प्रोग्राम ऐसे होते थे
جو ایاز امیر صاحب اسلام آباد سے ریکارڈ کرواتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا پروگرام لاہور میں ہیڈ آفس سے ریکارڈ کرواتے تھے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے چونکہ میں اسلام آباد کا انچارج تھا، اسلام آباد کا بیورو چیف تھا، تو میری کئی ملاقاتیں ہوئیں ایاز امیر صاحب سے، اور ویسے بھی بطور صحافی چونکہ وہ ایک کالم نویس بھی ہیں، ایک تجزیہ کار بھی ہیں، تو میری بڑی اچھی ان کے ساتھ اس وقت بھی الیک سلیک تھی۔ اب ہاشمی صاحب، اگر آپ پہلے تو وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ ایاز امیر صاحب پر کون حملہ کر سکتا ہے اور کیوں حملہ کر سکتا ہے۔ ایک تو ایاز امیر صاحب کے متعلق یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بھی ناقد رہے، اور بڑے شدید ناقد رہے، یہاں تک کہ آخری وقت تک وہ عمران خان صاحب کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ ایک سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، یعنی حکومت گرانے تک بھی وہ عمران خان صاحب کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب کی بہت سی پالیسیز، ان کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں، ان پر وہ تنقید بھی کرتے تھے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی، تو ایک ایسے صحافی کے طور پر جو کہ آزادانہ تجزیہ کرتا ہے، کوئی ایجنڈا ڈریون اس کا تجزیہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے اپنے تجزیوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں جس طرح سے اس سے پہلے جو قوتیں حکومتیں گراتی رہی ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت بھی انہی قوتوں نے اصل میں گرائی ہے۔ یعنی ایک ایسے وہ پولیٹیکل اینالسٹ تھے جو خان صاحب کی حکومت گرنے تک، اس سے پہلے تک مہنگائی کے حوالے سے یا مختلف ایشوز کے حوالے سے جہاں خان صاحب پر تنقید کرتے تھے، آبجیکٹیولی کچھ ان کے ایسے پروجیکٹ تھے جن کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد وہ جو تلخ حقائق بہت کم لوگ کہنے کی جرت کرتے ہیں، وہ حقائق سامنے لا رہے تھے ایاز امیر۔ اچھا، پھر ان کی جو ایک سیمینار میں، جس میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے، یہ صرف 2 دن پہلے سیمینار ہوا، یہاں پر جو انہوں نے تقریر کی، وہ تقریر بھی وائرل ہوئی، اور ہاشمی صاحب آپ دیکھیں کہ اس تقریر میں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی کچھ پالیسیز پر تنقید کی۔ بالکل۔ عمران خان صاحب نے اس تنقید کو سنا، اس کو مائنڈ نہیں کیا۔ کئی ایسے نکات تھے جن پر عمران خان صاحب مسکراتے بھی رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا میں 2 مرتبہ بطور صحافی انٹرویو کر چکا ہوں، ان کے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کو کور کر چکا ہوں، ان کے جو 2 دورے تھے امریکہ کے، وہ دونوں میں نے کور کیے۔ خان صاحب کی جب سابق امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی تو وائٹ ہاؤس میں موجود تھا، وائٹ ہاؤس کے اندر ان 4-5 صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے اس ملاقات کی کوریج کی تھی۔ اسی طرح جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں خان صاحب نے جو تاریخی تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا تھا اور RSS کے بخیے ادھیڑے تھے، تو وہ تقریر بھی میں نے کور کی تھی۔ خود میں وہاں پہ نیو یارک میں UNGA کے اس سیشن میں موجود تھا، اور لاتعداد بریفنگز ہیں عمران خان صاحب کی جو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اٹینڈ کی، اور اسی طرح اس سے پہلے جو وزرائے اعظم تھے بطور صحافی، ان کی ایکٹیویٹیز بھی میں کور کرتا رہا۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے اوپر اگر تنقید کی جائے اور وہ ایجنڈا ڈریون نہ ہو، تو خان صاحب ہمیشہ اس تنقید کو پازیٹیو لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر پازیٹیو تنقید بھی ہوئی ہے، بہت سے ایسے صحافی ہیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، لیکن وہ خان صاحب کی حکومت کی کچھ پالیسیوں پر بڑی بے رحم تنقید کرتے تھے، لیکن بہت سا میڈیا کا ایسا حصہ بھی تھا جو کہ خان صاحب کے اوپر تنقید برائے تنقید کرتا تھا، یا مریم کا مینج کیا ہوا میڈیا تھا جو کہ عمران خان صاحب کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا تھا، یعنی نیگیٹیولی ایک ان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی۔ تو خان صاحب نے جو ایک ان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ پازیٹیو تنقید کو مائنڈ نہیں کرتے، تو ایاز امیر صاحب خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر تنقید کرتے رہے عمران خان صاحب پر، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہاشمی صاحب، کیونکہ اسی تقریر میں ایاز امیر صاحب نے رجیم چینج کے حوالے سے بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ممکنہ طور پر کون کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں اندرونی جو کہ اس رجیم چینج میں شامل ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ تو اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور ہمارے ویور ذہن میں رکھیں،
تو ایاز امیر صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں اور جس بہیمانہ طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے ان پر تشدد ہوا ہے، تو یہ دو پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہیں جن کا امتحان ہے۔ ایک تو شہباز شریف نے مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جو آپ کے امپورٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاشمی صاحب، چونکہ ایاز امیر صاحب نے ایک سیمینار میں شرکت کی تھی، کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ادارے کو پسند نہ آئے ہوں، تو اس ادارے کی جانب بھی کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو ایاز امیر صاحب پر حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اب ایک تو حکومت کی رپیوٹ پر بھی سوال ہے، حکومت کی رپیوٹ تو پہلے ہی موجود نہیں ہے، اس لیے حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، اب جو پاکستان کے ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، ان کو پورا کوآپریشن کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آئی ایس آئی کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن کہلاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے شمار اس نے ایسے آپریشنز کیے ہیں جن کے متعلق ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اور دہشت گردی کے ایکٹس وہ روکتے رہتے ہیں، اور یہ بریفنگز میں ہمیں مختلف بتایا بھی گیا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کچھ ایسے حملے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، لیکن لاتعداد حملے ایسے ہوتے ہیں جو آئی ایس آئی خاموشی سے، آئی ایس آئی کے جو فوجی افسران ہیں یا دیگر جو آفیشلز ہیں وہ روکتے ہیں اور ان کی تشہیر نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی کے پاس بڑے وسائل ہیں اس قسم کے انسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ تو آئی ایس آئی کو جو آپ کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس پورے معاملے کا کھوج اس لیے لگانا چاہیے کہ یہ جو سوالات کچھ ہلکے اٹھا رہے ہیں وہ اداروں کی جانب بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ آبویس سی بات ہے کہ چونکہ ایاز امیر صاحب کی تقریر کے فوراً بعد یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر بھی اس کی آڑ میں کوئی اور کھیل کھیل رہے ہوں۔ تو اداروں کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پورا ساتھ دیں، پورا کوآپریشن کریں حمزہ شہباز کی حکومت کا، اور جو بھی اس میں حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ ہاشمی صاحب، اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا جس میں بڑی سپریشن تھی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسی سپریشن کے دور میں جو بہترین تخلیقی ادب تھا وہ سامنے آیا، کیونکہ آپ کے پاس اظہار کے دیگر مواقع آ جاتے ہیں۔ آپ ایک بات کو کرنے کے 5 6 7 طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل ڈائریکٹ ہی بات کرنی ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایسا تخلیقی ادب وجود میں آیا کہ آپ مزاحمت بھی کر رہے تھے، اور اس مزاحمت کے دوران آپ میسیجز بھی دے رہے تھے، بٹوین دی لائن عوام تک پہنچا رہے تھے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ایاز امیر صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے، لیکن میں پر امید نہیں ہوں، یعنی مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی یہ جو کرمنلز ہیں جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے ان تک یہ ریاست پہنچ سکے گی، کیونکہ اس سے پہلے شیری مزاری کو جس طرح سے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے گھر سے شیری مزاری کے بقول ان کو اغوا کیا گیا تھا، تو حمزہ شہباز نے تو فوراً مذمت کر دی تھی کہ یہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکا کہ شیری مزاری کو اصل میں کس نے گرفتار کیا تھا۔ تو اگر یہ کسی نے کوئی گھناؤنا کھیل ایسا کھیلا ہے کہ ہمارے ادارے بدنام ہوں، تو اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھیل اس امپورٹڈ حکومت نے کھیلا ہو تاکہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو صحافی ہیں ان کے احتجاج کا رخ جو ہے وہ اداروں کی جانب مڑ جائے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ جس قسم کا کھیل کھیلتی رہی ہے اس سے پہلے شریف فیملی، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف کے ایما پر یہ حملہ ہوا ہو۔ تو اس میں وضاحت سامنے لانے کے لیے، چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت تیزی سے تحقیقات ہوں اور پتہ چلے کہ ایاز امیر صاحب پر تشدد کرنے والے کون تھے، اگرچہ مجھے اس معاملے کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ رائے صاحب، ایک بہت ہی اہم ملاقات ہوئی آرمی چیف کی،
پرائم منسٹر سے، اس کے حوالے سے بھی ہم خبر شامل کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مخاطب کر کے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا نیوٹرلز کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ تھیوری اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے ریسورسز کم ہوں گے تو ملک کا دفاع یعنی جو اکنامک سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا نیوٹرلز کو نقصان نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا اکنامک سروے کے مطابق ہمارے دور میں معیشت بہتر ہو رہی تھی، تحریک انصاف دور میں زراعت، انڈسٹری، دیگر شعبوں میں بہتری آ رہی تھی۔ کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ ہماری حکومت کو بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کی اہل نہیں، 2 مہینے میں اتنی مہنگائی ہو گئی جتنی ہمارے 3.5 برس میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کچھ سوالات رکھ دیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ سب کا خوف ہے کہ ہماری معیشت سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا، اور رائے صاحب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہمارا جو ملک کا وزیر اعظم ہے، امپورٹڈ حکومت کا وزیر اعظم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بہت بددعائیں، جب لائٹ جاتی ہے تو لوگ بددعائیں دیتے ہیں، اور اپیل کی کہ دعا دیں، مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا۔ ملٹری سیکیورٹی کی ایک طرف ہے، معاشی سیکیورٹی اتنی ہی اہم ہے۔ جو چور ڈاکو ہم پر مسلط کیے گئے ان کے 1100 ارب معاف کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، NRO دے دیا گیا، سب چور جو ہیں وہ آج پھر اس کھیل میں ایکٹیو ہو گئے، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ۔ رائے صاحب، یہ پیغام خان صاحب کا، اور پھر آج ایک ریلی کی قیادت بھی کر رہے ہیں، جلسہ بھی ہو رہا ہے۔ پریشر تو رائے صاحب بلٹ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ خان صاحب کا بیانیہ اصل میں کیا ہے؟ امپورٹڈ حکومت، مہنگائی، NRO دے دیا، کون سا بیانیہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس تو بہت ساری ایسی غلطیاں کی گئی ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، سازش کی گئی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، کہ اب عوام بھی شامل ہو رہی ہے۔ پہلے حکومت گرائی گئی، اب مہنگائی کا بیانیہ یہ جو ہے اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب الیکشن ایئر ہے اور تیاری لوگوں نے کرنی ہے، اور اب جو اتحاد بنے گا، یہ ٹوٹے گا اسی بنیاد کے اوپر کہ اس حکومت نے ریلیف نہیں دیا، لہٰذا ہم اس حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے علاوہ جو 3 انکشافات کیے ہیں خان صاحب نے، اصل میں وہ بڑے حساس نوعیت کے انکشافات ہیں۔ ان میں سے ایک انکشاف تو خان صاحب نے اس وقت کیا جو ان کا تازہ ترین انٹرویو تھا۔ اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جو امریکہ سے مراسلہ آیا تھا، جو پاکستانی سفیر نے لکھا اسد مجید نے، تو کیا وہ مراسلہ جس میں پاکستان کی منتخب حکومت کو گرانے کی سازش کا حوالہ دیا گیا تھا اور خبردار کیا گیا تھا کہ امریکہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے، تو کیا وہ مراسلہ براہ راست آپ کو ملا تھا یا آپ سے چھپایا گیا تھا؟ پہلا سوال خان صاحب سے یہ کیا گیا۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو وہ مراسلہ ملا تھا یا ان سے بھی چھپایا گیا؟ تو ہاشمی صاحب اب کیمروں کے سامنے انٹرویو کے دوران عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مراسلہ مجھے نہیں ملا تھا، وہ مراسلہ میرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں ملا تھا، اور وہ مراسلہ اصل میں بعد میں شاہ محمود قریشی کو کسی اور نے اطلاع دی کہ ایک مراسلہ آیا ہوا ہے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے، تو وہ آپ کو وزارت خارجہ میں کیا رسیو ہو گیا ہے؟ جب شاہ محمود قریشی کو یہ پتا چلا، اس کے بعد بڑا زور لگا کے انہوں نے وہ مراسلہ نکلوایا۔ یعنی خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جو مراسلہ آیا تھا وہ خان صاحب کو اور خان صاحب کے وزیر خارجہ کو نہیں ملا تھا۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں کی، جب خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے کسی اتحادی کو یا آپ کے کسی سابق ساتھی جو وفاقی وزیر رہا ہو، اس کو کسی قسم کی بلیک میلنگ کا سامنا ہے؟ کیونکہ ہاشمی صاحب یہ اطلاعات تھیں کہ کچھ ویڈیوز کے ذریعے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک ساتھی ایسا ہے جو سابق وفاقی وزیر ہے، ڈیپ فیک جو ٹیکنالوجی ہے ویڈیو کی، اس کے ذریعے اس کی ویڈیوز بنا کر
یہ اس کو کہا جا رہا ہے اور اس کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم یہ ویڈیوز تمہاری فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں گے, تمہارے بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے, اور وہ جعلی ویڈیوز ہیں اور اس کو دھمکایا جا رہا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک اتحادی کو بھی اسی طرح کی ویڈیوز کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے اور نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی ہیں. اس طرح کی جو سپریشن تھی اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے تھے یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی استعمال نہیں کیے گئے. یہ بھی کیمروں کے سامنے ایک جو تازہ ترین انٹرویو ہے خان صاحب کا, اس میں انہوں نے یہ بات کی. پھر ہاشمی صاحب ان سے ایک اور سوال ہوا کہ بنی گالہ میں جو جاسوس آپ کے کمرے میں ڈیوائس لگانے کی کوشش کر رہا تھا, جو پکڑا گیا, یہ کب سے ڈیوائس لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے پیچھے ممکنہ طور پر کون ہو سکتا ہے؟ تو خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا کہ یہ جو جاسوس تھا جب میں پرائم منسٹر تھا, ابھی ہم نے جو اس سے تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا, ابھی میری وزارت عظمیٰ قائم تھی, تو یہ اس وقت بھی جاسوس کے طور پر میرے کمرے میں یہ بگنگ ڈیوائس لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے دوسرے ملازمین کی ہیلپ لینے کی بھی کوشش کی. اور خان صاحب نے ایجنسیز کا لفظ استعمال کیا کہ ایجنسیز نے ان کو کہا تھا کہ میرے کمرے میں, یعنی پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر کے کمرے میں, اس کے بیڈ روم میں یہ ڈیوائسز لگائی جائیں. یہ بھی کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب نے اب ایک نیا انکشاف کیا ہے. پھر خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی یا آپ کے کسی ساتھی کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے یہ امریکی مراسلہ پبلک کیا تو آپ پر ہم آرٹیکل 6 کے تحت, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, آرٹیکل 6 کے تحت کوئی مقدمہ قائم کر دیں گے غداری کا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈائریکٹ دھمکی نہیں دی گئی تھی, لیکن میرے ساتھیوں کو یہ میسج کنوے کیا گیا تھا کہ آپ پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا جائے گا. تو یہ بھی خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ, یہ جو بڑا اہم نوعیت کا انٹرویو تھا, اس میں خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا ہے. اور اسی انٹرویو کے دوران پھر خان صاحب نے یہ سوال بھی کیا, جن کو خان صاحب نیوٹرل کہتے ہیں, کہ جب میں نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا کہ میری حکومت اگر سازش کے ذریعے گرائی گئی اور اس سازش کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے, اور اگر میری حکومت اس سازش کے ذریعے گر جائے گی تو اکانومی کتنے برے طریقے سے کولیپس ہو جائے گی. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے وہ اصل میں ہمارے حالات, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کے حالات کی جانب جا رہی ہے. اور ہاشمی صاحب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں میں اس وقت جس قسم کی مہنگائی, یعنی 14 روپے, 14.5 روپے انہوں نے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت اور بڑھا دی, 250 روپے فی لیٹر سے اوپر چلا گیا ہے پیٹرول. اور وہ مفتاح اسماعیل کہکے لگاتے ہوئے, ہنستے ہوئے, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اور پاکستان کے اداروں کا منہ چڑھاتے ہوئے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیتے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ عام لوگوں کے اوپر یہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے اور کس طریقے سے ان کے لیے ہر چیز جو ان کی ضرورت کی چیز ہے وہ کس قدر مہنگی ہو جاتی ہے. تو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نیشنل اکانومی ہے اس کا براہ راست اثر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور یہ بات بالکل وہ سوویت یونین کی جو مثال بار بار دیتے ہیں, ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ سوویت یونین کی فوج کتنی مضبوط تھی, کتنی طاقتور تھی, لیکن جب اکانومی ان کی کولیپس ہوئی تو کس طرح سے سوویت یونین جو ایک سپر پاور تھی اس کا چرازہ بکھر کر رہ گیا. تو اس معاملے پر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ حلقے جن کے پاس اثر و رسوخ ہے, جن کے پاس اختیار ہے, اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ 75 سال سے ان حلقوں کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فوجی قیادت ہے, فوجی حلقے ہیں, ان کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ ہے. تو اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ بھی اس عذاب سے نکلیں جو عذاب اس کرپٹ ٹولے نے عوام کے اوپر مسلط کیا ہے, اور پھر ایک نئی حکومت آئے جو کہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے, چاہے دوبارہ سے یہ کرپٹ ٹولہ ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ تو تسلی ہوگی کہ چلے ان کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا. راز صاحب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا, 22 جولائی کو انتخاب ہوگا, مشروط کر دیا گیا ضمنی انتخاب کے حوالے سے. میں نے پچھلے 2 دن سے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پیٹ رہا ہوں
کہ ہائی کورٹ بھی یہ کر سکتی تھی، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریشن آف پاور سے جو تجاوز کر کے باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا گیا اسمبلی کو کہ کیا کرنا ہے، کتنے بجے انتخاب ہوگا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ ایک تاثر دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہاؤس آف شریف کو ریلیف دیا ہے، اور یہ فیصلہ رائے صاحب ایک اپرچونٹی تھی لاہور ہائی کورٹ کے پاس، کوئی کہہ سکتی تھی کہ آپ ضمنی انتخاب کے، چونکہ 17 دن کا وقت تھا، آپ بعد میں کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اسی فیصلے کو جو ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ اب رائے صاحب ایک اختلاف بھی تھوڑا سا پایا جاتا ہے سیاسی طور پر کہ نون لیگ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ایسی خبریں لگائی گئی کہ شاید حمزہ کو خان صاحب نے 17 دن کا وزیر اعلیٰ مان لیا ہے۔ اس کی بھی کریکشن کر دیں اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ اب ایک جو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے نون لیگ کے اندر، اور اب مارکا ہوگا عوام کی عدالت میں۔ جو قانون کی عدالت تھی اس نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، عوام کی عدالت سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہم رکھ سکتے ہیں، فیصلہ کس کے حق میں آئے گا، کیا نمبر گیم بن سکتی ہے، اور پھر رائے صاحب کتنا امپورٹنٹ فیصلہ تھا یہ آج کا، تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے یا پھر یہ ابھی بھی ہمیں ضمنی انتخاب کا انتظار کرنا ہوگا؟ ہاشمی صاحب، کوئی صفحہ ماتم نہیں بچھی ہوئی نون لیگ کی صفوں میں، اور یہ فیصلہ بھی تحریک انصاف کے حق میں نہیں آیا۔ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے بہت سے رہنما بھی ایسے ہیں جو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے۔ یہ فیصلہ قطعاً پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ یہ جو اب آگے ضمنی الیکشن ہونا ہے، ضمنی الیکشن پر ہی پھر آپ کا ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ لیکن یہ ضمنی الیکشن کون کروائے گا؟ یہ ضمنی الیکشن کروائیں گے آپ کے عزت مآب حمزہ شہباز صاحب، جو کہ پچھلے 25 دن کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ایک حلقے سے پی پی 158 سے ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر پری پول ریگنگ شروع کر دی گئی ہے، ووٹ بھی خریدے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کے جو ضمنی انتخابات کے 20 حلقے ہیں، یہاں پر ڈائریکٹیو دیے گئے ہیں، پورے ملک کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ان 20 حلقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے جو ریاستی وسائل ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ ریاستی وسائل اس انتخابی کیمپین کے لیے استعمال نہ ہو، وہ سارے ریاستی وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ حمزہ شہباز نے اس سے پہلے، ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ کے لانگ مارچ کی ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، اس وقت بھی پنجاب حکومت نے کس قسم کا رول پلے کیا تھا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے۔ تو ہاشمی صاحب، اب اگر حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے ماتحت یہ انتخابات ہونے ہیں تو اس کی کیا شفافیت رہ جائے گی؟ یعنی ان 20 نشستوں پر جو کہ ضمنی الیکشن جن 20 نشستوں پر ہونا ہے وہ حمزہ شہباز کروائیں گے، اور انہی 20 نشستوں کے اوپر پھر فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنیں گے یا چودھری پرویز الہی بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز ہی خود کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس الیکشن کو سپروائز کریں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہاشمی صاحب کہ یہ 17 دن، چونکہ لاہور ہائی کورٹ بھی یہ پہلے کہہ چکا تھا اور خود سپریم کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے تھے کہ بڑی بے ضابطگیاں تھیں جو اس سے پہلے وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوا تھا، یعنی حمزہ شہباز جس جعلی پروسیس کے ذریعے، جس غیر آئینی پروسیس کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس پر تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے تھے، سپریم کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ تو ایک جعلی پروسیس کے ذریعے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوا جس کو عدالتوں نے کہا کہ یہ ایک غیر آئینی پروسیس تھا، لیکن اس غیر آئینی پروسیس کے نتیجے میں جعلی طریقے سے مسلط ہونے والا وزیر اعلیٰ اب دوبارہ سے جو 20 نشستوں پر الیکشن ہونا ہے اس کو سپروائز کرے گا اور پوری ریاستی مشینری استعمال کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے میسو لیول پر ریگنگ ہوگی۔ تو ہاشمی صاحب، اب آپ بتائیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی فی الحال حمزہ شہباز کو چونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ غیر آئینی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا۔ 17 دن کی بات ہے ہاشمی صاحب، کوئی اتنی بڑی قیامت نہ آتی۔ حمزہ شہباز جب تک چیف منسٹر نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے بھی کتنے ہفتے ایسے تھے
جس میں پنجاب کے اندر کوئی چیف منسٹر نہیں تھا تو کوئی اتنی قیامت نہیں آنی تھی. چیف سیکرٹری کے ذریعے بھی صوبہ چلایا جا سکتا تھا, وفاق سے بھی صوبہ چلایا جا سکتا تھا. اس سے پہلے درجنوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ کسی صوبے کے اندر کئی ویکس تک, کئی ہفتوں تک چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ساری گیم دوبارہ سے دے دی گئی ہے حمزہ شہباز کے ہاتھوں میں, اور اسی وجہ سے حمزہ شہباز کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پرویز الہی کے ساتھ مشاورت کے ذریعے کوئی حل نہیں نکالیں گے, ہمیں یہ قبول ہے کہ مجھے وزارت اعلیٰ پر برقرار رکھا جائے اور پھر ہم یہ الیکشن کروا دیں گے. تو اصل میں اس فیصلے سے بھی نون لیگ کو ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ 20 نشستوں میں سے زیادہ تر نشستیں انہوں نے کس طریقے سے سرکاری وسائل استعمال کر کے اور دھاندلی کر کے جیتنے کی کوشش کرنی ہے. بہت شکریہ ایسا ویورز, جی آج کے شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.